अस्सलाम वालेकुम। फ़लसफ़ा, तबीयात, माशियात, समाजियात, इल्मुल बशरियात, कीमिया, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और दीगर उलूम के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत आला हज़रत मुजद्दीन मिल्लत उस्तादुल उलमा मुजद्दिद अल अफ़सानी अल्लामा मौलाना साहिल अदीम दामत बरकातहू आली ने इक़बालियात पर भी उबूर हासिल कर लिया है। और उन्होंने एक अपने ताज़ा लेक्चर में जो उन्होंने इक़बालियात के हवाले से दिया लाहौर में, ये फ़रमाया कि वो 5 दिन तक मुसलसल इक़बालियात पे बोल सकते हैं और एक लफ्ज़ भी दोहराएँगे नहीं। मौसूफ़ ने कोई 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो उस पर लेक्चर दिया है वहाँ पर। और साहिल अदीम साहब के जो फ़ॉलोवर्स हैं वो कहेंगे कि जी कोई रेफ़रेंस नहीं दिया है। तो मैंने ये पहले अस्यूम किया था कि आप लोग कम से कम अपने महबूब कायद का तो लेक्चर गौर से सुनते होंगे। मुझे लगता है कि आप उनका लेक्चर भी गौर से नहीं सुनते और मेरा ये ख़्याल था कि आप अपडेट होते होंगे, उस हवाले से पता चलता होगा। तो नया लेक्चर उन्होंने लाहौर में दिया था, जो बज़ाहिर लग रहा है कि उसमें जमात इस्लामी के लोग या बैठे हुए हैं। बहरहाल नौजवान उसमें बैठे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने एक तो ये लंबी छोड़ी कि 5 दिन तक वो मुसलसल बोल सकते हैं इक़बाल पर और एक लफ्ज़ भी दोहराएँगे नहीं। तो भई 5 दिन आप छोड़ें, आप ऐसा करें कि 1 दिन बोल के दिखा दें और कोई लफ्ज़ दोहराएँ नहीं, तो वो हम देख लेते हैं। मौसूफ़ ने पूरे लेक्चर में इक़बाल के जो है वो सिर्फ़ एक शेर कोट किया, एक वो किया जो सब ट्रक पे लिखा होता है, बार-बार उन्होंने कहा। एक शेर सिर्फ़ एक शेर का हवाला दिया और वो भी गलत उसको भी गलत पढ़ा। मसलन उन्होंने पढ़ा खुदी का बसेरा तेरे दिल में है, फ़लक जिस तरह आँख के तिल में है। हालाँकि ये खुदी का नशेमंद तेरे दिल में है, तो ये तो उनकी सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस तरह नौसरबाज़ों की कोई कमी नहीं है। एक पहले भी आपको याद है आया था वक़ार नाम का एक इंजीनियर जो पानी से जो है वो कार बना रहा था। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम उसका खाली उन्होंने नाम लिया। किताबें वो माँगते रहे कि जी बाले जिब्रील देना, ये देना, वो देना, एक लफ्ज़ कोट नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे आप अगर एडम स्मिथ पर लेक्चर दे रहे हैं, तो आप ये बताएँगे ना कि भई एडम स्मिथ का मर्केंटाइल कैपिटलिज़्म के हवाले से क्या नुक्ता नज़र था, प्रोटेक्शनिज़्म पर वो क्या कहता था, टैक्सेशन पे वो क्या कहता था, लेबर का क्या रोल है वेल्थ जनरेशन में, उस पे उसकी क्या राय थी, वेलफेयर स्टेट के बारे में वो क्या कहता था, मईशत में कोई इख़्लाक़ी पहलू होना चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए, उस पर उसकी क्या राय थी। तो ये सारे आप नुक्ता नज़र बयान करेंगे ना कि एडम स्मिथ पर फिर किसका इन्फ्लुएंस रहा, या अगर निश्ते की बात करेंगे तो आप ये बताएँगे कि जी उसका हुर्रियत आदमियत का उसका फ़लसफ़ा क्या है, वो फ़र्द और रियासत के हवाले से क्या बात करता है, वो अथॉरिटी को किस तरह अपोज़ करता है, मज़हब के हवाले से उसके क्या ख़यालात हैं, ईसाइयत के हवाले से उसने क्या दशनाम तराज़ी की और क्यों की, वो ज़रतुश्ता से इतना क्यों इंस्पायर्ड था, शोपेनहायर की जो पेसिमिस्टिक फ़िलॉसफ़ी है उससे इन्फ्लुएंस होने के बावजूद उसने जो है वो एक इंडिविजुअल के हवाले से ऑप्टिमिस्ट क्यों था? वो क्यों अथॉरिटी पे तनकीद करता था? उस पर ये क्यों इल्ज़ाम था कि उसने फ़ाशिज़्म को फ़रोग़ दिया या वो हिटलर का जानशीन था वग़ैरह, वग़ैरह। इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। या अगर आप मार्क्स की बात करें कि तो मार्क्स पर हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी का क्या रोल था, प्रोमेथियस को वो क्यों पसंद करता था, मार्क्स का तबक़ाती समाज का क्या तसव्वुर था, सरप्लस वैल्यू क्या थी, लेबर थ्योरी क्या है, ये तमाम चीज़ें, अब डायलेक्टिकल मटीरियलिज़्म वग़ैरह ये क्या चीज़ है, ये सब करेंगे ना। अब ये बताता कि भई इक़बाल पे किन लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, क्या फ़िलॉसफ़ी है उसकी, इक़बाल का और निश्ते का क्या ताल्लुक़ रहा है, इक़बाल का और बरगसां का, इक़बाल का और हेगल का, इक़बाल का और मार्क्स का, बोल्शेविज़्म और लेनिन से वो किस हद तक मुतासिर था, ईसाइयत को वो कैसे देखता था, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन मौसूफ़ ने कोई इस तरह की बात नहीं की और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी अपने किसी लेक्चर में बात की है कि मुझे उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल पर सवालात हैं और अब मुझे ये लगता है मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह पाकिस्तान में आकर कोई भी किसी तरह का चूरन बेच जाता है और लोग बस उसको ब्लाइंड फॉलोवर्स के तौर पे देख रहे होते हैं।
مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جب یہ شعر غلط پڑھا، کسی نے مجمع سے اٹھ کر کہ بھائی آپ 5 دن اقبال کی بات کر رہے ہوتے ہیں، 5 دن آپ مسلسل بول سکتے ہیں، آپ نے اس کا ایک شعر نہیں پڑھا، اور جو شعر پڑھا وہ بھی غلط پڑھا۔ یہ ابن سینا تھا، ابن سینا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 12 سال کی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ جس ٹیچر کے پاس پڑھنے جاتا تھا، وہ جتنا اس کے پاس ہوتا تھا اس کو ازبر یاد ہو جاتا تھا، پھر وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا اور اس کو وہ چیزیں ازبر ہوئیں۔ اربوں کو 53,000 اشعار جو ہے وہ یاد ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے شیکسپیئر کو کی شاعری کے ایک بڑے حصے کو جو ہے وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے چیزوں کو یاد کیا، زبانی یاد کیا، لیکن اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری باتیں جو 1 ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں ارریلیونٹ باتیں کی۔ 15 منٹ ایک عبداللہ بیچارہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ آپ کی بہنیں کتنے ہیں، آپ کے بھائی کتنے ہیں، اور ہر بات میں کہتا ابھی میں یہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں یہ آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی میں یہ آپ کو ابھی خود ہی بتاؤں گا، ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو اقبال شوڈ ناٹ بی ورشپڈ۔ ان سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان پر بہت سارے انفلوئنسز بھی رہے ہیں، وہ بولشیوزم سے بھی متاثر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ پلیٹونک فلاسفی سے بھی متاثر رہے ہیں، عیسائیت نے بھی کسی طرح کیا ہے، انہوں نے ملکہ کی تعریف میں جو ہے وہ نظمیں بھی لکھی ہیں، قصیدے بھی کیے۔ ان پر ایک وقت نیشنلزم کا بھی غلبہ طاری رہا، اور یہ جو چین اور عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یہ بھی ان کا ہے، ان پر یہ بھی رہا۔ وہ ملا کے بھی بڑے خلاف رہے، اور انہوں نے کہا یہی وہ شیخ حرم ہے، چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دلق اویس چادر زینب، مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگ مسلمانی، اے مسلمان دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا کیوں خالی حرم خدا کے بندوں سے، مجھ کو تو سکھا دی یہ بتایا، پھر دین ملا فی سبیل اللہ جہاد، پھر صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، وہ مرد قلندر نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی طبیعت میں فقط مستی ہے کردار۔ تو انہوں نے مولوی کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا۔ وہ ہیگل سے متاثر رہے، برگزاں سے وہ متاثر رہے، والٹیئر پہ انہوں نے لکھا، وہ مارکس سے بڑے متاثر رہے، مارکس کے بارے میں انہوں نے لکھا، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ہو لیکن در بدد دارو کتاب لکھی، کہ وہ آیا، وہ جو ہے حضرت موسیٰ کی طرح کوئی کتاب لے کر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح صلیب پہ نہیں چڑھا، وہ حضرت موسیٰ کی طرح وہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہوا، وہ نبی نہیں ہے لیکن کتاب لے کر آیا۔ لینن خدا کے حضور میں انہوں نے لکھا، تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر بولشیوزم سے انہوں نے متاثر ہو کر لکھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو اٹھا دو۔ تو لینن سے بولشیوزم سے متاثر ہو کر اس نے یہ چیزیں لکھی، لیکن وہ نشتے سے بھی متاثر ہوا کہا جاتا ہے۔ ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ نشتے کا جو آدم حریت آدمیت کا فلسفہ ہے اس کے بڑے قریب ہے۔ اب یہ یا تو ڈسکس کرتا کہ بھئی نشتے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ لیکن یہ اتنا جاہل آدمی ہے، اس نے ان لوگوں کو، نشتے کو، ہیگل کو، پتہ نہیں اس نے ہیگل کی ڈائلیکٹکس پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس نے کبھی نشتے کی فلسفے کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اس نے کبھی دوسرے مارکس کی ڈائلیکٹکس کو یا بولشیو ریولوشن کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو اس نے سارے سوئپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، پھر اس کے فالوورز کہتے ہیں کہ آپ جی اس کو پراپرلی کوٹ نہیں کرتے۔ بھائی وہ ایک بات، ایک جملہ کہتا ہے ہر بات کے لیے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مثلا جیسے اس نے غیاث سے انٹرویو میں کہا کہ جو افغانستان میں شریعہ ہے، افغانستان میں تو شریعت آ گئی، اس لیے میں کینیڈا میں رہتا ہوں، اب وہاں پر پھیلانا ہے۔ تو بھائی جب آپ نے یہ مان لیا کہ افغانستان میں شریعت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھر وہ شریعت کے تحت ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح آپ نے کہہ دیا کہ مولانا مودودی سے مجھے محبت ہے کیونکہ وہ مستقبل کو دیکھ سکتے تھے۔ اچھا یہ سارے لیکچرز آن لائن موجود ہیں، مجھے پتہ ہے جب وہ ساحل ادیم صاحب کے فالوورز نے مجھ پر سوالات کی بارش کی اور کمنٹس کیے، تو اس میں کہیں پر بھی مجھے حیرت ہے کہ وہ خود بھی ان کے لیکچر سنتے نہیں ہیں، وہ خود بھی بور ہو گئے۔ مولانا مودودی پہ ان کے لیکچر ہے، اس کا ٹائٹل دے دی رائٹ اسپیکس، وہ آپ دیکھ لیں۔ مولانا مودودی، ڈاکٹر صاحب قطب، تینوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ بالکل اسی طرح غیاث کے ساتھ انہوں نے یہ طالبان کی
شریعہ کے حوالے سے بات کی، جو EON کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، جو یورپ کی ڈیولپمنٹ اور دوسروں کے حوالے سے بات کی ہے۔ اسماعیل کے ساتھ جو انہوں نے لیکچر کیا اس میں انہوں نے جو ہے وہ مدارس کی تعریف و توصیف کی ہے۔ بقیہ طارق جمیل کے ساتھ وہ بیٹھے میں ہاتھ باندھ کے ادب سے، اور طارق جمیل وہ بندہ ہے جو انتہائی دقیانوسی سوچ رکھتا ہے، جس کو اگر کسی نفسیات داں کو دکھائیں تو وہ جنسی مریض نکلے گا، کہ وہ 70 فیٹ کی حوروں کے تذکرے اور ان کی جو گرافک ڈیٹیل وہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی نفسیات داں دیکھے اور وہ اس کے خیال میں زلزلے اس لیے آتے ہیں یا سیلاب اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس میں نیچرل فورسز انوالو نہیں ہیں۔ وہ ناران اور قاغان میں سیلاب اس لیے آئے کہ جو وہاں پر جو ہے نا 6 6 مہینے کے بچے نعوذ باللہ جو سیلاب میں مارے گئے، وہ زنا کر رہے تھے۔ تو یہ تو اس آدمی کی اتنی گھٹیا سوچ ہے، اس کے ساتھ یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساحل ادیم صاحب اسی لیگیسی کا امین ہے، مودودی، قطب اور یہ ڈاکٹر اسرار، ذرا ان کی فلاسفی پڑھ لیں۔ ڈاکٹر اسرار کے تو اتنے لیکچر موجود ہیں، مودودی صاحب کی بھی تفہیم القرآن ہے، معرف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، ترجمان القرآن ہے۔ آپ الجہاد فی الاسلام پڑھیں، ان کی پڑھتا کتاب پڑھیں، اور اسلامی حکومت کے کیا خد و خال ہیں وہ سارا پڑھ لیں، تو آپ جب اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ سب روایت پرستوں سے جا کر ملے گی۔ اب اس نے تو اقبال کے اقبالیات کے حوالے سے ساحل ادیم نے تذکرہ نہیں کیا۔ ہمارے دور میں اقبال کی کیا ریلیونس ہو سکتی ہے؟ مثلا جو نشتے کے حوالے سے آدمیت کا فلسفہ ہے، جس کو وہ کچھ ماہرین کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ وہ خودی کا جو فلسفہ انہوں نے نشتے سے لیا ہے۔ نشتے کہتا تھا کہ ہر انسان میں ول ٹو پاور ہے، اور ول ٹو پاور ہی جو ہے وہ بنیادی طور پر، لیکن اس ول ٹو پاور کے سامنے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ سماج بنتا ہے، وہ اتھارٹی بنتی ہے۔ اور اس نے یہ مشہور جملہ کہا کہ تصور کریں کہ اگر پاسکل کو اتھارٹیز نہ روکتی تو آج سائنس کا مارچ کتنا آگے ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اس کو اپلائی کریں، گلیلیو، کوپرنیکس اور کیپلر، ان کو سوسائٹی نے روکا نا۔ اگر فرض کریں کہ آج سے 400 500 سال پہلے یہ بات تسلیم کر لی جاتی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ خالی گلیلیو نے بات نہیں کی، مسلمان ایک فلسفی تھا سیریا کا ابن شتار، وہ اور یہ لوگ ان میں سے ایک جو سائنٹسٹ تھا، ون آف دا سائنٹسٹ، ان کی آپس میں کورسپونڈنس ہوتی تھی، خط و کتابت ہوتی تھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نشتے بڑا آئیڈیولائز کرتا تھا یہ جو روم اور یونان کے جو جرنلز تھے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جو آپ کی جبلت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس خواہش کو لے کے آپ آگے بڑھیں۔ وہ خواہش جو ہے ول ٹو پاور ہے، اور وہ ہر چیز کو رون دیتی ہے، وہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں، وہ خود مختار ہے، وہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، وہ کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتی، اس میں ایک سرٹن ایگو ہے۔ اور اقبال کا جو شاہین کا فلسفہ ہے، خودی کا جو فلسفہ ہے، وہ بھی اسی حد تک ہے کہ وہ کسی کا ڈکٹیشن نہ لیں، کسی کی بات نہ کریں۔ اقبال کے حوالے سے اسی طرح جو آئیڈیلزم ہے، کانٹ کا آئیڈیلزم ہے، وہ اقبال میں نظر آتا ہے۔ آپ جو ان کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اس میں وہ ایک طریقے سے بلینڈنگ کی بات کرتے ہیں، سائنس کی اور ریلیجن کی بلینڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ کانٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ دیر از اے ورلڈ آف نومینالوجی اینڈ دیر از اے ورلڈ آف فینومینالوجی۔ تو یہ جو ظاہری دنیا ہے، اس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے، مثلا سینسری آرگن سے جان سکتے ہیں، لیکن جو باطنی ورلڈ ہے، جو باہر کا دوسری دنیا ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا کہ ریزن کی ایک لمٹ ہے۔ علامہ اقبال افلاطون کی طرح یا ہندو فلسفیوں کی طرح جو ہے وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دنیا کوئی ایلوژن ہے، نہ وہ سبجیکٹو آئیڈیلزم پر یقین رکھتے تھے، نہ وہ اسکیپٹس تھے کہ ہر چیز پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا طرح ڈیکارٹ کہتا تھا۔ لیکن یہ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، اس سوچ پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ڈیکارٹ نے کہا تھا آئی تھنک دیئر فور آئی ایم۔ تو اقبال نے کیونکہ ان سارے فلسفیوں کو پڑھا ہے، اقبال پہ بات کرنے سے پہلے ہسٹری کا اس کا وسیع مطالعہ تھا۔ مشرق میں اس نے خود اپنے تحریروں میں اقبال نے لکھا کہ وہ مرزا غالب سے، مولانا روم سے بڑا متاثر تھا، مغرب میں وہ برگساں سے متاثر رہا، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو متاثر کیا، نشتے نے بھی اس کو متاثر کیا، ہیگل نے بھی اس کو متاثر کیا۔ میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن مارکس کے حوالے سے
یا بولشوک ریولوشن کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں اقبال نے، وہ باتیں آج کے دور میں ریلیونٹ ہیں. مثلا اقبال نے اف آئی ایم ناٹ رانگ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ جو آخری کے الفاظ ہیں، مزدکیت فتنہ و فردہ نہیں اسلام ہے. مثلا اس کا خیال یہ تھا کہ جو مارکس کا اکنامک سسٹم ہے وہ اسلام کے بالکل قریب ہے، وہ بھی ارتقاء دولت کے خلاف تھا. وہ بھی اقبال بھی یہ کہتا تھا کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو آپ خرچ کرتے ہیں، وہ امانت ہے. جو آپ کا ضرورت سے زیادہ ہے وہ امانت ہے انسانوں کی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے جو لینن خدا کے حضور پویم ہو، بولشویکزم کے حوالے سے جو انفلوئنس ہو کے اس نے اشعار لکھے، اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک منصفانہ سماج کی بات کرتا تھا، وہ دولت کی تقسیم کے خلاف تھا. اور تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دولت جو ارتقاء دولت ہوئی ہے، ارتقاء دولت دنیا میں کوئی بندہ محنت سے امیر نہیں بنتا، کوئی ممالک نہیں بنے. اس کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے. مثال کے طور پہ اگر آج دیکھ لیں کہ امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، تو تقریباً 55 لاکھ وہاں پہ غلام لائے گئے. جب کرسٹوفر کولمبس 1492 میں بہاماس آیا تو ریڈ انڈینز کی آبادی 120 ملین تھی، جس میں سے 90%، کرسٹوفر کلارک نے کہا کہ 85%، ہارورڈ سن کہتا ہے 90%، اور تقریباً رائے کسانڈرا جو آسٹن اسکول کا وہ بھی کہتا ہے تقریباً 95% جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. اس میں جینوسائڈ اور وہ سارے جینوسائڈ بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، ظلم و ستم ہے. تو اقبال اس ظلم و ستم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، وہ سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. دوسری بات، اس کے علاوہ آپ برطانیہ کو دیکھ لیں کہ برطانیہ نے 35 ملین لوگ جو ہے بہار، بنگال، اڑیسہ میں خالی مارا. بھی جو ہکل کی جو رپورٹ ہے، ریسرچ ہے، کچھ مثلا مفکرین، 2 مفکرین نے ابھی نئی ریسرچ کی، انہوں نے تو کہا کہ برطانیہ کے دور میں ہندوستان میں تقریباً 100 ملین کے قریب لوگ مرے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح برطانیہ نے جو ہے وہ تقریباً 22 کالونیز افریقہ میں بنائی. دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہا. کینیا میں بری طرح لوگوں کو مارا. آئرلینڈ میں تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے. تو اگر آپ یہ ملینز آف لوگ جو برطانیہ نے مارے، پھر چائنا میں زبردستی اس نے افیون مسلط کی، اور 19 سینچری میں برطانوی تجارت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ افیون پہ مشتمل تھا. آج برطانیہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں. فرانس نے الجیریا میں، انڈو چائنا میں، نارتھ افریقہ میں لوگ مارے. 18 کالونیز خالی اس نے فرانس میں، اس میں افریقہ میں بنائی. آج فرانس بھی دنیا کا امیر ترین ملک ہے. تو اگر ہم سسٹمیٹک آرڈر میں دیکھیں کہ اقبال جب ارتقاء دولت کی بات کرتا ہے، ظلم و ناانصافی کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، تو جن ممالک نے دولت ایکیومولیٹ کی ہے، جمع کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ظلم و ناانصافی کی بنیاد پہ، جینوسائڈ کی بنیاد پر کی ہے، لوٹ مار کی بنیاد پر کی ہے. اگر آپ سسٹمیٹک آرڈر میں دیکھیں تو 14 سینچری میں ان کا 14 سینچری میں، 14 سینچری میں پورچوگیز پہلے نکلے. مانسی موسیٰ کی دولت کا سن کر، سونے کی شہرت، وہ حج پر جا رہا تھا تو جگہ جگہ وہ لوگوں کو سونا دیتے ہوئے جا رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ اسپین کود گیا. 1492 میں کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ گیا، اس کے سارے چور ڈکیت، مرڈررز اور سارے اس طرح کے پیٹی کرمنلز تھے. 1492 سے پہلے یورپ واز این اوور کراؤڈڈ امپاورش کانٹیننٹ تھا. یہاں پر اچھے خاصے گریٹ پلیگ میں بہت سارے لوگ مرے. تو اب آپ دیکھیں 1492 میں اسپین جا رہا ہے اور اس کے آگے پیچھے پورچگال جا رہا ہے. اور 15 سینچری میں کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع میں یہ دونوں سپر پاور بن گئے. یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. ایسٹیک مایا، ان کا امپائرز ساؤتھ سینٹرل اور نارتھ امریکہ میں، اور یہ امیر بن گئے. یہ دولت لوٹ کے لے کر آتے تھے، سونا چاندی، اور اس کو پھر جو ہے وہ ڈچ پائریٹس اور فرینچ پائریٹس اور جو ہے وہ انگلش پائریٹس لوٹتے تھے. اور پھر 16 سینچری میں نیدرلینڈ اس میں کود گیا، اس لوٹ مار میں، وہ بھی امیر بن گیا اور یورپ کا پاورفل کنٹری بن گیا. پھر اسپین اور پھر فرانس اور یو کے اس میں کود گئے، برطانیہ کود گیا اور وہ بھی پاورفل. تو یہ محض اتفاق ہے کہ جو ممالک لوٹ رہے ہیں وہی پاورفل بن رہے ہیں. انہوں نے لوٹا. جاپان نے منچوریا پہ حملہ کیا، اور اسی طرح برما اور دوسرے ممالک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. جاپان بھی آج دنیا کے امیر ترین ملک میں. یا وہ ممالک جو اس کلونیلزم کا
کی ایکسٹینشن ہیں. اس میں آپ امریکہ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ ایکسٹینشن ہے اس کولونیلزم کی. تو اقبال اس ناانصافی کو ختم کرنے کی بات کرتا تھا اور ایک سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. اس کے خیال میں جو قرآن کی آیت ہے، او محمد پیس بی اپون ہم، دے آسک یو ہاؤ ٹو اسپینڈ ان دا وے آف گاڈ، سو لیٹ دیم نو واٹ ایور از بیونڈ یور نیڈ. اور قرآن نے مثلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا بندی میں کیا خرچ کیا جائے. جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ اسے آپ راہ خدا بندی میں خرچ کر دیں. تو اقبال ایکیومولیشن آف ویلتھ پر یقین نہیں رکھتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تقسیم رضاکارانہ طور پہ ہو. جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ رضاکارانہ طور پر اس کو امانت سمجھ کے جو ہے وہ ایک طریقے سے ریاست کو دے دیں. حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ جتنے ذرائع پیداوار تھے وہ ریاست کے کنٹرول میں تھے. بالکل اسی طرح قرآن میں ارتکاز دولت کے حوالے سے کلیئر لکھا ہے، وہ جو سونے چاندی کے ذخائر جمع کرتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء جمع کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے عذاب کی بات کی گئی ہے. تو دنیا میں کیپٹلزم جو ہے اس کے علاوہ تو فلرش نہیں کر سکتا. اسی طرح اقبال نے جو بات کہی ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. یہ جو بات کہی ہے، تو بھائی دنیا میں کون سی دولت جو ہے وہ محنت کے بغیر ہوتی ہے؟ جو مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سرمایہ دار ہیں، میں ایک سرمایہ دار ہوں، میں 5 کروڑ کی مشینیں لے آؤں اور اس کے سامنے آگے جو ہے وہ بین بجانا شروع کر دوں یا ڈرم پیٹنا شروع کر دوں، کیا اس سے دولت نکلے گی؟ اس کو معیشت کی زبان میں ہم ڈیٹ کیپٹل یا مردہ سرمایہ کہتے ہیں. اس سرمایہ پہ جب محنت لگتی ہے مزدور کی، تو وہ دولت پیدا کرنا شروع کرتا ہے. سرمایہ دار صرف یہ کرتا ہے نا کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ کیپٹل لگاتا ہے. اگر اقبال کے خیال میں بھی، جو اقبال نے یہ کہا، مزدقیت فتنہ و فردہ نہیں اسلام ہے، کہ سوشلزم جو بات کر رہا ہے معیشت کی، وہ کوئی فتنہ ابلیس کی مجلس شورا کے آخری لفظ ہیں. تو یہ ساحل ادیم صاحب کے فالوورز جو ہے نا، وہ گالیاں بکنے سے پہلے ذرا اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لینن خدا کے حضور وہ پڑھ لیں. اسی طرح بولشیوزم پہ جو اس نے لکھا ہے، مارکس کے حوالے سے جو لکھا ہے، ان چیزوں کو پڑھ لیں. اقبال نے نشتے پہ بھی لکھا ہے اور دوسرے پر بھی لکھا ہے، اور برطانیہ کی ملکہ پہ بھی لکھا ہے، ان کی بھی تعریف و توصیف کی ہے. اسی طرح اقبال جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کا قائل تھا. ایک یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس نے غالب کو بہت بڑا اپنا استاد مانا. غالب آج کے دور میں ہوتا تو یہ ساحل ادیم کے فالوورز اور جن لوگوں کے پاس ساحل ادیم، وہ تو اس کو زندہ جلا دیتے. غالب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور جو اسی طرح دن گزرے غالب، ہم بھی سمجھیں گے خدا رکھتے تھے. تو غالب نے جو غالب کا طرز بیاں ہے اور غالب کی جو فلسافیکل تھاٹ ہے، اس نے اقبال کو بڑا انفلوئنس کیا. بالکل اس کی طرح ورڈزورتھ نے کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ اس نے بڑا اس کو انفلوئنس کیا. اسپینوزا نے اقبال کو بڑا انفلوئنس کیا، اور اسپینوزا کا جو خدا کا تصور تھا، وہ خدا ایسا ہے کہ جسے تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ ہر شے میں ہے. اس خدا کے تصور کے مطابق تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہم سب کو ان سے محبت کرنا چاہیے. اسی طرح ورڈزورتھ کا جو کانسیپٹ تھا، اقبال اس کے بھی بڑا قریب تھا. پینتھیسٹک کانسیپٹ تھا کہ جس میں وہ نیچر کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا تھا. اور آج بھی یہ ہے کہ نیچر سے آپ کو ساری دولت تو نیچر سے ملتی ہے نا. آپ کا وجود نیچر کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہوا، پانی، یہ ساری چیزیں آج ہم ماحولیات کے حوالے سے ان کا جنازہ نکال رہے ہیں. تو ایسے میں اقبال ریلیونٹ ہوتا ہے. تو اقبال کا آف کورس ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم سے اختلاف تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی انسان کی گروتھ کے لیے، شخصیت کی گروتھ کے لیے خالی مٹیریل سورسز ضروری نہیں ہیں، اسپریچول سورسز بھی ضروری ہیں. تو مارکسزم کے جس حصے سے اس کا اختلاف تھا، وہ اس کا فلسافیکل آسپیکٹ تھا، جس میں کسی حد تک جو ہے وہ ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. مثلا اب تاریخی عوامل میں آپ چیزوں کو دیکھیں، مادی تناظر میں تاریخ کو دیکھیں، مادی تناظر میں ہی آپ حال کو دیکھیں. وہ اس کو کرتا تھا، لیکن اس نے مارکسزم کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا. اسپیشلی جو اس کی اکنامک تھیوری ہے، اس کا سوشل جسٹس کا جو تصور ہے، اس کو اس نے بالکل نظر انداز نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں
یہ ابھی میں نے ان کا پارٹ 1 دیکھا، میں پارٹ 2 بھی دیکھوں گا. مجھے اٹس ریئلی ویری ٹارمنٹنگ کہ وہ شخص، اچھا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، پھر وہ 10 منٹ کوئی قصے سنانا شروع کر دیتا. 3 4 کتابیں وہ لے کر آیا شعبدے بازی کے لیے، اس کو کتابوں میں وہ شعر ہی نہیں مل پا رہے تھے جن اشعار کی وہ بات کر رہا تھا. ہمارے دوست تھے، میرے ایک دوست تھے، بڑا وہ ان کو پورا اقبال ان کو ہوا تھا. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. سارا ان کو پورا یاد تھا. یہ کہتا ہے کہ میں اقبال پر 5 دن لیکچر دے سکتا ہوں اور ایک لفظ بھی ریپیٹ نہیں کروں گا. اس نے پورے 1 گھنٹے 20 منٹ یا 15 منٹ کا لیکچر ہے، اس میں ایک شعر خالی اقبال کا پڑھا، ایک وہ پڑھا جو اس کے مطابق ٹرک پہ لکھا ہوتا ہے، خود ہی کو کر بلند تھا. دوسرا جو پڑھا اس میں نشیمن کی جگہ بسیرا کر دیا. یہ اس کی حالت ہے. لیکن اس کے فالوورز اتنے اندھے ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے اس سے کہ سر آپ اقبال کا بتا رہے ہیں، نہ آپ نے اقبال کا یہ بتایا کہ رومی پر اس کا کیا انفلوئنس تھا، نشٹے کا، برگزاں کا، مارکس کا، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پہ وہ کیا کہتا تھا، ہسٹری کا اس کا کیا تصور تھا، نیشنلزم پر وہ کیا کہتا تھا. کوئی بات نہیں. تھوڑی بات ادھر کی ادھر کی، ہاں میرے پہ 5 اعتراضات کیا ہیں. اور بڑی خوبصورتی سے اس نے یہ کہا کہ جو مسیحا ہے اس کو لوگ مارتے ہیں. اپنے آپ کو مثلا مسیحا اس نے قرار دیا کہ کیونکہ جس طرح اقبال پہ دشنام ترازی ہوئی تھی اس طرح مجھ پر دشنام ترازی ہوگی. تو اگر آپ پورا اس کا انٹرویو دیکھیں، ہی از فل آف ہم سیلف، ایوری تھنگ از اباؤٹ ہم سیلف، ہر چیز اس کی اپنے پاس ہے. تو یہ کسی بھی ڈبیٹ پر کسی بھی اقبالیات کے ماہر کے سامنے اگر یہ بیٹھے گا 2 منٹ میں یہ ایکسپوز ہو جائے گا. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی اداروں میں جا کر اس طرح اس نے پورا وہ کریٹ کر لیا ہے، وہاں جا کر یہ بچوں کو بے وقوف بناتا ہے. لازمی بات ہے پاکستان میں پڑھنے لکھنے کا ویسے ہی رجحان نہیں ہے، مولویوں نے جو تنقیدی سوچ کو بالکل ختم کر دیا ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ اقبالیات کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ سائل ادیم جیسے لوگ جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہوں. اور کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میری بات لاجیکل نہیں تو مجھے بتا دے، وہ اٹھا کے دیکھ لے مختلف لوگوں کے انٹرویوز، مختلف لوگوں کے لیکچرز، کہ جب وہ فرض کریں کہ اگر فرائڈ پر بات کرتے ہیں، سیگمنٹ فرائڈ پر، تو وہ کہیں گے کہ اس کا سپرسٹیشن پہ کیا نقطہ نظر تھا، ریلیجن پر اس کا کیا نقطہ نظر تھا، اور جدید سائنس پر کیا نقطہ نظر ہے، اس کا کانشیسنیس کا کانسیپٹ کیا ہے، ایگو سپر ایگو کا اس کا کیا کیا کانسیپٹ ہے، پھر اس کا کیا بائس تھا، کیا وہ میل شاونسٹک اس کی تھنکنگ تھی، سویلائزیشن کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، ویانا کی جو سوسائٹی تھی اس کا اس پہ کیا انفلوئنس ہوا، اینٹی سیمیٹزم کا جو غلبہ تھا یورپ میں اس نے اس کو کس طرح انفلوئنس کیا، اس کا جو انٹریکشن کن کلاسز سے تھا. تو کوئی لیکچر دے گا فرائڈ پر تو یہ بات کرے گا، یا یہ کہے گا کہ فرائڈ ویانا میں پیدا ہوا اور پھر 10 15 منٹ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا اس سے بات کر کے کوئی قصے کہانیوں میں وہ ٹائم لگا دے گا، پھر کوئی ایک جملہ کہے گا، پھر 10 15 منٹ، اس طرح 1.5 گھنٹہ پورا کر لے گا. تو یہ اٹس سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح لوگ ایسے لوگوں کو، اور ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ بھائی ساحل ادیم صاحب کے ایکیڈیمک کریڈینشل کیا ہیں، کس یونیورسٹی سے انہوں نے لکھا ہے، یونیورسٹی آف شکاگو سے، اور ٹورنٹو یونیورسٹی، ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی، کچھ جگہ میں نے دیکھا انہوں نے جان ہاپکنس کا بھی نام لیا ہے، کچھ جگہ مختلف جامعات کا نام لیا ہے. تو بھائی آپ اس کو خدا کے لیے آپ اپنی پورے ایکیڈیمک کریڈینشل لکھیں، اس میں بتائیں کہ آپ کا میجر کیا تھا، آپ کے اس میں مائنر سبجیکٹس کون کون سے تھے، اور آپ نے اگر کوئی ڈیزرٹیشن لکھا ہے آئی وڈ لو ٹو ریڈ اٹ. لازمی بات ہے ماسٹر لیول پر جو ہے وہ آپ کا ایک تھیسس ہوتا ہے، آپ نے اگر وہ لکھا ہے تو بالکل وہ شیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے، ورنہ لوگ آپ کے ایکیڈیمک کریڈینشیل پہ شک کریں گے. یہ اقبالیات کے حوالے سے آپ اٹھا لیں، جس چیز پہ بھی اٹھا لیں، سائیکالوجی کا آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بھائی سائیکالوجی کی آپ نے ڈگری کی، اس کو بتانے میں کیا حرج ہے. آپ زمین و آسمان کی قلابیں تو ملاتے ہیں. تو آپ دیکھیں، اور بالکل اس پہ اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ اس میں شیئر کریں. آئی وڈ بی تھینک فل کہ اگر آپ شستہ انداز میں، شائستگی کے انداز میں وہ سوال کریں گے.